بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور today's lecture is about system of worship in Islam. In other words, you can say the fundamental pillars of Islam. In our last class, we have discussed fundamental pillars of Iman, and today we will discuss, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, fundamental pillars of Islam. So it is very important to know, first of all, the difference between the fundamental pillars of Islam and the fundamental pillars of Iman. The pillars of Iman are the basic faiths, faith in Tawheed, in angels, in books, and likewise. And the pillars of Islam are, as described by the Prophet Muhammad, peace be upon him, Bunya al-Islamu ala khamsin, shahadatu Allah ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa iqam as-salati, wa ita az-zakati, wa sawmu shahri Ramadan, wa hajjul bayt. The pillars of Islam are, number one, to have faith in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, that there is no one who is worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and to have faith in the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him. Number two, the prayers. Number three, the fasting. Number four, Hajj. And number five, that is the pilgrimage. Now there is difference. Some people think that among these pillars are one, that is jihad, and sometimes it is mentioned that the fifth pillar of Iman is, the fifth pillar of Islam is jihad, and sometimes it is mentioned that it is Sawmu Shahri Ramadan, the fasting of the Ramadan. So first of all, we will start from the system of worship in Islam, and we will discuss first of all the definition of worship. The definition of worship, the worship is an English term, but the word which Allah subhanahu wa ta'ala has used in the holy book for the word worship, that is ibadah, and the word which Allah subhanahu wa ta'ala has used for the human being, that is abd. It means there is a close relation between the two terms abd and ibadah, because the main derivation of both words are same. دونوں الفاظ ایک ہی کلمے سے نکلے ہیں, and that is عین, بے and دال. عبد اور عبادہ کے درمیان کیا تعلق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے قرآن کی ایک آیت میں سورہ زاریات میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I have created the human beings and the jinn for to worship me, or for my worship. It means that the creation of human beings or the creation of jinn, and the very cause of their creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی عبادت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انسان کی زندگی اور جن کی زندگی کے تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ بالکل نہیں ہے کہ انسان صبح دوپہر شام رات مصلی پہ بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بہت سی مخلوقات ہیں جو صبح شام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں, لیکن جو عبادت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی کام بھی کر رہا ہو, لیکن وہ اس کے کام شمار نہ ہوں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شمار ہو. مثلا اگر وہ اپنا ذاتی کوئی کام کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا بھی عبادت ہو, گھر کا کام کر رہا ہے تو اس کا گھر کا کام بھی کرنا عبادت ہو, اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا پڑھانا بھی عبادت ہو, اور ہر وہ کام جو انسان اپنی سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کے کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پڑھاؤں بھی اور وہ عبادت بھی شمار ہو؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سولوشن بتا دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں ایسے بیان فرمایا کہ انما الاعمال بالنیہ, اور بعض روایات میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان
کوئی بھی کام کر رہا ہو, چاہے وہ اس کا ذاتی کام ہو, چاہے اس کی عبادت ہو, چاہے اس کی سوشل لائف ہو, چاہے اس کی اکنامک لائف ہو, چاہے اس کا فیملی سٹیٹس ہو, وہ کام تو اپنا کرے لیکن وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کنسیڈر ہو. تو وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں نیت کو ٹھیک رکھے, ہر کام میں اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لے, اور وہ اس بات پر اعتماد رکھے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. چنانچہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت سمجھتے ہوئے کوئی بھی کام کرے گا, چاہے وہ پڑھا رہا ہے, چاہے وہ گھر کا کام کر رہا ہے, تو یہ اس کی عبادت سمجھی جائے گی. اور عبادت کا ایک اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کرے اور انسان کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہو کہ کوئی ایک ذات ہے جو موجود ہے اور وہ اس کو ہر دم دیکھ رہی ہے, اور اس عبادت کے ذریعے عبد اور خالق میں ایک ریلیشن قائم ہو جائے, ایک تعلق قائم ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے انسان کے درمیان اور اپنے خالق کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر عبادت کو فرض قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کا سسٹم بنایا ہے. اور یہی تعلق ہے عبد اور عبادت کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبد اور خالق کے درمیان اس عبادت کے ذریعے ایک ریلیشن قائم رہے, اور انسان کی سول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فیملیئر ہو, اللہ تعالیٰ کو جانتی ہو, اللہ تعالیٰ سے ناواقف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی گزار کے چلے جائیں اور ہمیں اپنے خالق کا ہی نہ پتا ہو. چنانچہ اس خالق کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے سسٹم کو یا ورشپ کے سسٹم کو تخلیق کیا. اور ورشپ کا دوسرا جو مقصد ہے, پرپز آف ورشپ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ نیچر رکھی ہے, انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ضرور کسی نہ کسی کے سامنے ضرور جھکتا ہے, کسی نہ کسی سے ضرور دعا مانگتا ہے, کسی نہ کسی کو اپنے سے بڑا ضرور سمجھتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے سپلیکیٹ کرے, انووک کرے اور اس کے سامنے اپنا سر کو جھکائے. چنانچہ انسان کی اس انسٹنکٹیو نیچر, انسان کی اس فطرتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورشپ کا سسٹم بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے عبادت کا سسٹم بنایا ہے, تاکہ انسان جب کسی کو پکارنا چاہے, جب کسی کے سامنے جھکنا چاہے, اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہے یا کسی سے کچھ مانگنا چاہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام تخلیق کیا ہے تاکہ انسان کی سول جو ہے, انسان کی روح جو ہے وہ بھٹکتی نہ پھرے, اور جب بھی اسے ضرورت ہو تو وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرے. پھر عبادت کے مقاصد میں سے ایک اہم یہ مقصد بھی ہے کہ یہ عبادت کا جو نظام ہے, عبادت کا جو سسٹم ہے, اٹ از اے مین ٹو ون دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کے مختلف طریقہ کار اپنا سکتا ہے. عبادت کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح عبادت کا ایک اور مقصد ہے کہ انسان کے اندر اچھائی کی تعمیر ہو, انسان کے اندر اچھے اخلاق کی تعمیر ہو, اور انسان کے اندر سے انڈیسنٹ اور ایولز جو ہیں وہ نکلتے جائیں. اسی طرح عبادت کا ایک اور مقصد ہے that it creates in man a sense of closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Then it is
an expression of thankfulness to God. چنانچہ ان تمام مقاصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور انسان کی رہنمائی کے لیے عبادت کے نظام کو تخلیق کیا. Kinds of worship. انسان کے نزدیک خدا کی عبادت کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں. There are different kinds of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, to invoke and to supplicate. دعا مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے. نماز یہ بھی ایک عبادت ہے. نماز ایک جسمانی اور ایک روحانی عبادت ہے. روزہ ایک جسمانی روحانی عبادت ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. حج جسمانی مالی عبادت ہے. اسی طرح کسی کے لیے جانور ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے. کسی کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. یہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی بندگی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. اینڈ دیٹ آل آر نوز ایز دا کائنڈز آف ورشپ ان اسلام. لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں فنڈامنٹل پلرز آف اسلام کی، اس لیے ہم صرف 4 عبادات کا ذکر کریں گے. نمبر 1 نماز، that is prayer. Number 2 the fasting or صوم. Number 3 حج, or as it is known as pilgrimage. And number 4 the alms giving or the zakat. Number 1 prayer. نماز ایک اتنی اہم اور اتنی ضروری عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف انسان کے لیے فرض نہیں قرار دیا، but it is in fact a worship of all the creatures. تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں نماز کے ذریعے. اب وہ نماز کے ذریعے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن تمام مخلوق چاہے وہ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے یا پھر جن ہیں، وہ تمام نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اینڈ the prayer is not only the worship of human beings but it is in fact a worship of all the creatures. تمام مخلوقات جو ہیں وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. لفظ نماز ایک پرشین ورڈ ہے. دا ورڈ which is used by the Holy Quran for this prayer, for this obligation, that is known as salat. Allah subhanahu says in Holy Quran, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, iqam as-salati wa ita'u zakat. قرآن نے جو اس عبادت کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے صلات. And this word salat is derived from the Arabic root word salla. And salla means to invoke, to supplicate, دعا مانگنا. قرآن نے نماز کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے صلات. صلات کا لفظ صلا سے نکلا ہے اور صلا کا معنی ہے دعا مانگنا، جھکنا. اور اصطلاحی معنی میں نماز سے مراد وہ 5 فرض نمازیں ہیں اور اس کے خصوصی آداب اور اس کے احکامات جن کی روشنی میں ہم نماز ادا کرتے ہیں. that are known as prayer, that is known as salat. Technically the word salat is derived from the Arabic root word salla, and salla means to invoke and to supplicate, دعا مانگنا. And in technical terms it means the 5 daily prayers which we offer
in special gestures, in specific limitations, and ordering and observing the 5 daily prayers in specific forms, that is known as salat. And the word namaz, it is a Persian word. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، نماز اردو زبان کا نہیں ہے. نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 500 سے زیادہ جگہوں پہ دیا ہے، اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ بھی دیا ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم انفرادی طور پہ انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو فرائض اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ان میں سب سے پہلی obligation نماز ہی کی تھی. 2 ہجری میں نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی، اور یہ اتنی اہم obligation تھی، یہ اتنا اہم فریضہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ پہلے وہ چھپ کے نماز ادا کریں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کھلے عام نماز پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے کا حکم دیا. And it is so much so important that a human being or a Muslim cannot leave it in any condition. انسان مسلمان کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، اور نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام کنڈیشنز بتائی ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیں. اور یہ اتنے اہم فریضہ ہے کہ آپ اس کو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، ایون ناٹ ان دا کنڈیشن آف وار. حتیٰ کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں بھی ہیں تو قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن describes it in a very clear manner how we have to observe this obligation if we are in condition of war. قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں تو آپ نے نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. لیکن یہ فرض آپ چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح قرآن نے اس کے بارے میں جہاں مختلف احکامات ذکر کیے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی چھوٹ دی ہے کہ آپ قصر نماز کر لیں، لیکن پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح یہ ایک اتنی اہم عبادت ہے جس کو دین کا ستون، مومن کی معراج کہا گیا ہے. یعنی نماز دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، اور نماز کے ذریعے انسان اپنے خالق سے ملاقات کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نماز فرض قرار دے دی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں بہت سارے فوائد بھی پوشیدہ رکھے. مثلا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اسی طرح نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی. چنانچہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خزانے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فریضہ عائد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض کیا کہ ان کی امت جو ہے وہ نماز پڑھے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی 5ویں آسمان پہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ اس فریضے کو ادا نہیں کر سکیں، آپ اللہ کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے تخفیف کا سوال کیا، یہاں تک کہ باقی فرض رہ جانے والی نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی.
اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر ایک خاص مناسبت سے مسلمانوں کے لیے یہ فرض قرار دیا کہ وہ دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے. چنانچہ نماز انسان کی عبودیت کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک کانسٹینٹ ریمائنڈر ہے جو انسان کو بار بار اپنے خالق سے جڑنے کے لیے، بار بار اپنے خالق کی یاد دلانے کے لیے ایک ریمائنڈر لگا رہتا ہے، اور دیٹ از نون ایز دا پریئر ان اسلام، دا پرپز آف صلات. Number 1, it strengthens the belief in the existence of God. نماز اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کو پختہ کرتا ہے and transmits this belief into the innermost recesses of man's heart. اور انسان کے دل اور انسان کی اندرونی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی روح کا اس بات پر پختہ اعتماد کا ذریعہ ہے نماز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. Number 2, it helps man to realize his natural and instinctive nature to greatness and high morality, to excellence and virtuous growth. نماز انسان کی قدرتی اور فطرتی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، چونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے اپنے دکھ شیئر کرے، کسی کے سامنے جھکے، کسی سے دعا مانگے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس پر نماز کا فریضہ عائد کیا ہے. Number 3, it purifies the heart and develops the mind, cultivates the conscience and comforts the soul. نماز انسان کے دل اور دماغ میں پختگی لاتا ہے اور انسان کے دل و دماغ کو صاف کرتا ہے. کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اور انسان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ اس کی روح کو سکون ملے، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کا نظام اور نماز کا حکم دیا ہے. دراصل انسان کی تخلیق 2 چیزوں سے ہوئی ہے. ایک تو اس کی مٹیریلسٹک باڈی ہے جو اس کا جسم ہے، اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر رکھی ہے. That is a divine thing, that is soul. وہ روح ہے. اب انسان اپنی مٹیریلسٹک باڈی کو یا اپنی ظاہری وجود کو تسلی دینے کے لیے، اطمینان کے لیے، اس کی کمفرٹ کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے مختلف کام کرتا ہے. مثلا اگر ہم 3 دن سے زیادہ جاگیں، یہ ممکن نہیں ہے. پانی کے بغیر ہم شاید زندہ نہ رہ سکیں، کھانے کے بغیر شاید ہماری موت واقع ہو جائے. لیکن these are not the requirements of the soul. These are not the requirement of the inner self. مٹیریلسٹک باڈی کی ریکوائرمنٹس اور ہیں اور انسان کی سول کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. جن چیزوں سے باڈی خوش ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اسی سے انسان کی سول، انسان کی روح بھی خوش ہو، بیکاز سول از اے ڈیوائن تھنگ، اور یہ کسی ڈیوائن چیز سے ہی خوش ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس سول کو، اور سم ٹائمز ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی مٹیریلسٹک باڈی کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے اور اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے. چنانچہ ہم اپنی مٹیریلسٹک باڈی کو تو
سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی سول کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کی انر جو سیلف ہے، انسان کی جو سول ہے، دیٹ فیلز ایزی ود دا ذکر، ود دا ریمائنڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی. کہ اللہ کا ذکر جو ہے انسان کی انر سیلف کو، انسان کی سول کو سکون دیتا ہے. چنانچہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. اور اگر نماز رہ جائے تو بار بار دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ کھو گیا ہے، کچھ گم گیا ہے، یا کوئی کمی ہے، یہ اپنا آپ اچھا نہیں لگتا. یہ ایک نمازی ہونے کی پکی علامت ہے. آپ کی روح خوش ہوتی ہے اگر آپ نماز وقت پر ادا کر لیں، اور اگر آپ کا یہ فریضہ رہ جائے تو آپ بے چین، بے آرام اور گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں. اسی طرح نماز کا ایک اور فائدہ ہے that it fosters the good and decent elements in man and suppresses the evil and indecent inclinations. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا اچھا کام ہے جو باقی نیکیوں کی طرف آپ کی راہ ہموار کرتا ہے. باقی نیکیاں آپ کے لیے کرنا آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جو ایک سمندر کے کنارے سے بہت دور ہو. اب اس کو سمندر کے کنارے کے پاس لے جانے اور سمندر میں گرانے کے لیے بہت وقت چاہیے. لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ایک شخص، اور وہ کھڑا بھی ایک ٹانگ پہ ہے. آپ اس کو چھوٹا سا دھکا دیں، وہ فوراً پانی میں گر جائے گا. چنانچہ نماز انسان کی عادات اور اطوار اور انسان کی اخلاق کی ڈیولپمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ کیسے ایک نمازی انسان فحش کو نہیں ہوتا، یا ایک نمازی انسان کیسے منکر سے بچ جاتا ہے، لیکن these are in fact the benefits of prayer. اور اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی، it means that there is some weakness in our prayers. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کچھ کمی ہے، ہماری نماز میں کچھ کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی. ورنہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی، لیکن اگر نہیں روک رہی تو اس میں کہیں کمی اور کوتاہی ضرور ہے. And I think that we are so much confused Muslims because of it, that we offer prayers but ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی، ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں، منکر بھی کرتے ہیں، اور تمام ایول کام بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہمیں ان تمام برائیوں سے روکے گی، بیکاز اٹ از دا پرنسپل آف اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ یہ اللہ کا رول ہے. ناؤ دا اسلامک میننگ آف پریئر. اگر نماز کو ہم ایک پیرائے میں چند الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ نماز کے تمام میننگز کو یا اس کے بینیفٹس کو یا اس کے فوائد و ثمرات کو ہم ایک پیرائے میں بیان کریں. لیکن جہاں تک انسان کی سوچ کام کرتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا میننگ ہے دیٹ، اور اس کا پرپز ہے دیٹ اٹ از اے لیسن ان ڈسپلن اینڈ ول پاور.
It is a lesson in discipline and willpower. یہ انسان کے اندر نظم و ضبط اور انسان کو کی قوت ارادی بنانے میں اور قوت ارادی قائم کرنے میں انسان کو بہت مدد دیتی ہے. A practice in devotion to God and all worthy objectives. یہ اللہ تعالیٰ کی لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت کا ایک ذریعہ ہے. A vigilant reminder of God and constant revelation of His goodness. یہ ہمیں بار بار خدا کی عبودیت، خدا کی بندگی کی طرف بلاتی ہے اور خدا کی ذات کے ایگزسٹنس، خدا کی ذات کے وجود کا ایک ریمائنڈر ہے کہ ایک ذات دنیا میں موجود ہے. A seed of spiritual cultivation and moral soundness. انسان کو روحانی طور پر اچھا اور بلند کردار ہونے میں نماز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. A safeguard against indecency and evil, against wrong deviation and stray. یہ انسان کو راہ راست پر رکھنے میں، صحیح راستے میں رکھنے پر اور برے راستے سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. A demonstration of true equality, solid unity and brotherhood. نماز مساوات، بھائی چارے اور بردرہڈ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اسی کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. That all the people who are praying, who are in the condition of prayer, who are offering their prayer in front of Allah subhanahu wa ta'ala, they are equal, whether the one of them is sweeper and whether one of them is president. اللہ کی نظر میں تمام برابر ہیں. Then it is an expression of thankfulness to God. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. Then a course of inner peace and stability. اگر آپ کی انر سیلف سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے. چنانچہ یہ انسان کے انر پیس اور اسٹیبلٹی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. Then an abundant source of patience and courage, of hope and confidence. This creates in man hope and confidence. انسان امید اور اعتماد کے درمیان میں زندہ رہتا ہے. اسے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی صحیح جزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کی ذات پر اعتماد، کانفیڈنس، بھروسہ قائم رہتا ہے. یہ تو تھے نماز کے کچھ بینیفٹس اور نماز کا کچھ اسلامک میننگ. اب ہم پڑھیں گے کائنڈز آف پریئرز. There are 3 kinds of prayers. نماز کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 which is obligatory, which is known as فرض. Number 2 which is known as supererogatory or wajib. In another sense you can say sunnah prayer. And the third type is nafal or the optional prayer. Number 1, obligatory prayer. Obligatory prayer, which is made obligatory on any individual person, which is obligatory for each and every Muslim. He has to offer his prayer individually. ہر انسان جو اپنی ذاتی اور انفرادی نماز ادا کرے گا دیٹ از نون ایز فرض پریئر، اور ہر انسان کو انفرادی طور پر اس اوبلیگیشن کو، اس فرض کو ادا کرنا ہے. کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ہر انسان نے اس کا ذاتی طور پر الگ سے جواب دینا ہے. اور فرض نماز اتنی ضروری ہے
یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض نماز کی یہ تعریف ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو کسی کنڈیشن میں کسی حالت میں انسان چھوڑ نہیں سکتا. اور اگر کسی کنڈیشن میں آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ملتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں. اب فرض جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک فرض کفایہ, نمبر دو فرض عین. فرض کفایہ which is obligatory on individual beings, جو کسی انسان پر انفرادی طور پر فرض ہے اور اس نے ذاتی طور پر اپنے اس فرض کی ادائیگی کا جواب دہ ہونا ہے. And second one is known as there are two types of farz. Number one is known as farz kifaya and number two is known as farz ain. Farz kifaya is farz, it is obligatory on a community. فرض کفایہ ایک ایسا فرض ہے جو کسی کمیونٹی پر یا لوگوں کے ایک گروپ پر یا لوگوں کی ایک نیشن پر یا لوگوں کے ایک مجموعے پر فرض ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس کو ادا کر دیتا ہے تو تمام کا فرض ادا ہو گیا. لیکن فرض عین ایسا فرض ہے جو انڈیویجولی ہر انسان پہ فرض ہے اور ہر انسان نے خود اس کا جواب دہ ہونا ہے, اور اگر وہ اس کا جواب دے وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کا گناہ بھی اسی پر آئے گا. مثلا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. اگر لوگوں کی کمیونٹی میں سے کچھ لوگ ایک شخص کا نماز جنازہ پڑھ دیتے ہیں, یا مثلا ایک شخص ڈوب رہا ہے اور لوگوں کی جو کمیونٹی اس کو دیکھ رہی ہے ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو بچائیں, اور اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اس کو بچا لیتا ہے تو وہ تمام کا فرض ادا ہو گیا. لیکن فرض عین وہ فرض ہے جو انڈیویجولی آپ پر فرض ہے اور آپ نے خود اس کا جواب دہ ہونا ہے, اور اگر آپ اس کو نہیں ادا کرتے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں اور اس کا گناہ آپ پہ جائے گا. مثلا نماز, آپ کسی دوسرے کی خاطر نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ آپ کا فرض عین ہے. چنانچہ فرض کی تعریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 فرض نمازیں, the 5 daily prayers and the Fridays noons congregational prayer, that is obligatory prayers. 5 فرض نمازیں اور اس کے علاوہ جمعے کے دن ظہر کی نماز کی بجائے جمعے کی نماز کی ادائیگی, یہ فرض ہے, یہ فرض کی کیٹیگری میں ہے. کہ نمبر 2 واجب اینڈ سنہ پریئر. واجب اینڈ سنہ prayers includes the prayers accompanying the obligatory services and the congregations of 2 great festivals. وہ نماز جو ہم فرض نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں that is known as واجب اور سنہ prayer, اور عید کی جو 2 نمازیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں that is known as the supplicatory or the واجب and سنہ prayers. And what is the harm in neglecting these prayers? ان نمازوں کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو کیا ہے, اس نماز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں ہے, لیکن this is a harmful negligence and reapproachable conduct. آپ کو گناہ تو نہیں ملا لیکن آپ نے بہت غلط کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے سنت نماز چھوڑ دی. اور سنت نماز کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفل کی حیثیت سے پڑھا ہے, لیکن یہ نماز ہمارے لیے سنت نماز ہے. Now سنت نماز is also divided in 2 groups. سنت نماز کی بھی 2 تقسیمات ہیں. نمبر 1 سنت موقدہ, نمبر 2 سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ is the prayer which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has offered in his lifetime with a very continuous and in a very repeated manner. یہ وہ نماز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت باقاعدگی سے پڑھا. That is known as سنت موقدہ. موقدہ کا لفظ تاکید سے نکلا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے پڑھا. فار ایگزامپل
فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 سنتیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں. یہ تمام سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں. یہ وہ سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت باقاعدگی سے پڑھی ہیں، اور he has left these kind of prayers in a very severe circumstances. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص حالات میں ان کو چھوڑا ہے، ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اینڈ the second type، دوسری تقسیم ہے سنت غیر موقدہ. وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، یعنی پڑھی ہے لیکن اس میں اتنی زیادہ کنٹینیوٹی نہیں ہے جتنی سنت موقدہ میں ہے. عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں، یہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی آپ نے چھوڑ دی. اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سنت موقدہ اور واجب میں فرق ہے، کیونکہ فرض وہ ہے جو آپ پہ فرض ہے، فرض نماز وہ جو آپ پہ فرض ہے، وہ آپ نے لازمی ادا کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں ادا کرتے تو آپ پر جرم ہے، آپ پہ گناہ ہے. سنت نماز تھوڑے سے نیچے کے لیول پہ آتی ہے. اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنت موقدہ اور واجب میں فرق ہے، لیکن اصل میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. حنفی اسکول آف تھاٹ اس کو واجب نماز کہتا ہے، اور مالکی، شافعی اور حنبلی جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ، کیونکہ واجب نماز وہ ہے جو فرض کی کیٹیگری سے تھوڑی سی نیچے ہے، فرض نہیں ہے، فرض سے تھوڑا سا نیچے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حالت میں اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو واجب کہتے ہیں. اور واجب کا مطلب ہے ضروری، لازمی، یعنی وہ واجب ہے، آپ نے ضرور پڑھنی ہے. مثلا عشاء کی نماز کے بعد جو آپ وطر پڑھتے ہیں دیٹ از نون ایز واجب، کہتے ہیں کہ وطر واجب ہیں. چنانچہ واجب جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک واجب ہیں دیٹ از ان فیکٹ سنت موقدہ. باقی اسکولز آف تھاٹ کے نزدیک وہ واجب نہیں ہے لیکن وہ سنت موقدہ ہیں. چنانچہ اگر تعریف دیکھی جائے سنت موقدہ اور واجب کی تو وہ ایک ہے. تیسری قسم ہے the third type of prayer is optional prayer, that is نفل prayer. یہ وہ نماز ہے جو انسان پر فرض نہیں قرار دی گئی، انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اس نماز کو ادا کرے، لیکن وہ اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. مثلا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ 2 نفل پڑھ لیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 نفل پڑھ لیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہتے ہیں تو 2 نفل پڑھ لیں. فرض نماز کے بعد وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دیٹ از نون ایز نفل پریئر، کہ انسان کی اپنی چوائس پہ ہے، انسان کے اپنے اختیار پہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یا کیا کرتا ہے. چنانچہ جب انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی محبت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ نماز سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ نماز جو انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے. 2 اوقات نماز کے ایسے ہیں، نفل نماز کے لیے 2 اوقات ایسے ہیں جو خاص طور پر پسندیدہ ہیں. نمبر 1 لیٹر پارٹ آف دا نائٹ انٹل جسٹ بفور دا بریکنگ آف دا ڈان اینڈ مڈ مارننگ پیریڈ. مڈ مارننگ پیریڈ یعنی صبح کا شروع کا وقت، اور تہجد کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ خاص طور پر پسندیدہ ہے نفل نماز کے لیے. اور فرض نماز کو اعلانیہ پڑھنا، سب کے سامنے پڑھنا پسندیدہ ہے، جبکہ نفل نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور چھپ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے.
اسی طرح نماز کے معاملے میں ایک اور چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ مسلمان پر فرض نمازیں صرف 5 ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد بھی فرض نماز تھی. تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن ہمارے لیے وہ نفل نماز ہے. اینڈ ناؤ دا ایبلیوشن، وضو. ناپاکی کی 2 اقسام ہیں، ایک چھوٹی ناپاکی اور ایک بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی بے وضو ہونا، وضو کی حاجت ہونا، وہ صرف وضو کرنے سے پوری ہو جاتی ہے. اور دوسری ہے جنابت، بڑی ناپاکی، جو صرف غسل کرنے کے بعد ہی صاف ہوتی ہے، غسل کرنے کے بعد ہی مکمل ہوتی ہے. یعنی آپ نے غسل کر لیا تو اس کے بعد آپ کی وہ ناپاکی آپ سے دور ہو گئی. اب جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی کنڈیشن کے قریب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان صاف ستھرا، نیک خیالات کے ساتھ، صاف جسم اور لباس کے ساتھ قبلہ رو ہو کے نماز ادا کرے. چنانچہ نماز کی ادائیگی سے پہلے ایک بہت ضروری اور اہم چیز ہے، وہ ہے وضو. وضو کا طریقہ درج ذیل ہوگا. نمبر 1، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک دا انٹینشنز بائی ہارٹ. اس کے لیے زبان سے کچھ کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اگر آپ دل میں نیت کر رہے ہیں کہ جی آپ وضو کر رہے ہیں اور ابھی اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تو آپ کی وہ انٹینشن، آپ کو وہ قصد، آپ کا وہ ارادہ کافی ہے. Then you have to wash the hands up to the wrists 3 times. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اپنی کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونے ہیں. نمبر 3، رنس آؤٹ دا ماؤتھ. آپ کو منہ صاف کرنا ہے، کلی کرنی ہے. پانی 3 مرتبہ منہ میں ڈالنا اور نکالنا ہے. اور اس کے لیے یہ پریفریبل ہے کہ اگر آپ کے پاس مسواک ہے، یہ دانت صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں. نمبر 4، cleanse the nostrils of nose by sniffing water into them 3 times. اس کے بعد آپ نے استنثار اور استنشاق کرنا ہے. ناک میں پانی ڈالنا اور پانی نکالنا ہے، اور یہ آپ 3 دفعہ کریں گے. Then نمبر 5، wash the whole face 3 times with both hands. دونوں ہاتھوں سے آپ کو منہ دھونا ہے، اور منہ ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک اور چہرے کے اوپر سے لے کے آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تک کا ایریا جو ہے وہ آپ کا فیس کنسیڈر ہوتا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے. نمبر 6، واش دا رائٹ arm 3 times up to the far end of the elbow and then do the same to the left arm. پھر آپ نے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے اور اس کو اپنی کوہنی تک 3 مرتبہ دھونا ہے، اور پہلے یہ عمل دائیں ہاتھ سے اور پھر آپ یہ عمل بائیں ہاتھ سے مکمل کریں گے. نمبر 7، wipe the whole head or any part of it with a wet hand once. آپ نے تمام سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا مسح یہ ہے کہ آپ ہاتھ گیلے کر کے یا پھر پانی ہاتھ میں ڈال کے سر کے شروع کے حصے سے لے کر بالوں کی گدی کے نیچے تک کا جو ایریا ہے وہ آپ اس کو پانی پہنچائیں گے یا اس کو تر کریں گے، گیلا کریں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سر کا مسح. اور اسی میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنین من الراس، کہ کان جو ہیں وہ سر ہی کا حصہ ہے. چنانچہ جب آپ سر کا مسح کریں تو کان بھی صاف کریں گے. This should be done with wet fingers. اور یہ آپ جب کان کا مسح کریں گے، یہ کان صاف کریں گے، تو وہ آپ گیلی انگلیوں کے ساتھ یا گیلے ہاتھ کے ساتھ کریں گے. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت شدہ نہیں ہے. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت شدہ نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گردن کا مسح بھی کیا جانا چاہیے، لیکن یہ سنت سے ماخوذ شدہ نہیں ہے.
پھر آخر میں wash the 2 feet up to the ankles 3 times beginning with the right foot. آپ نے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ان کی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے, انگلیوں کو صاف کرتے ہوئے پاؤں اچھی طرح سے دھونے ہیں, اور وہ آپ سیدھے پاؤں سے شروع کریں گی. At this stage the ablution is completed and the person who has performed it is ready to start his prayer. When the ablution is valid, a person may keep it as long as he can. ایک انسان اتنی دیر تک وضو قائم رکھ سکتا ہے جتنی دیر تک وہ رکھ سکتا ہے, لیکن اگر اسے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ کام نہیں, وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے. اور یہ وضو کرنے کے بعد آپ تیار ہیں اس بڑے فرض کی ادائیگی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے, اور جس کا فرض آپ نے دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے, اینڈ دیٹ از نون ایز دا پریئر. دوسرا ٹاپک ہے دا فاسٹنگ اور دا صوم. دا میننگ آف فاسٹنگ. The word Sawm is derived from the Arabic root word Sawma. Swad, Alif, Mim. Sawma means to abstain completely. To abstain completely from food, drinks, smoking, and from some human desires before the breaking of the dawn till the sunset in the entire month of Ramadan, which is the 9th month of Islamic year, having an intention. صوم سے مراد ہے کہ انسان کھانے پینے, سگریٹ نوشی اور کچھ انسانی خواہشات, انسانی جذبات سے بچے. صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک رمضان کے تمام مہینے میں, اور یہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں ایک نیت, ایک ارادہ ہو. روزہ رکھنے کے لیے ایک نیت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ نیت کے بغیر کوئی روزہ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ نیت کریں اور اس نیت کے تحت تمام مہینے کے روزے رکھیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر روزے کے لیے خاص طور پہ الگ سے نیت کریں. لیکن نیت کے کوئی بھی الفاظ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَبِ صَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, یہ سنت سے ثابت شدہ نہیں ہے. نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے اور عزم کو کہا جاتا ہے. چنانچہ اگر آپ نے یہ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھوں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا, میں اس فرض کو پورا کروں گا, تو آپ کا یہ فرض اور یہ انٹینشن, آپ کا یہ قصد پورا ہو گیا, آپ کا ارادہ پورا ہو گیا. چنانچہ روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کا ارادہ ہو. Then it is another unique and moral and spiritual characteristic of Islam, and this is a very important and vital thing for self-control. This is a very vital thing which Allah Subhanahu wa Ta'ala has made obligatory for self-control, for self-assurance, for devotion on the basis of true love. Because the person who is observing love, he know what love is. So in the light of these things, Allah Ta'ala has made it obligatory on the Muslims to observe fast. And when Islam has introduced this matchless institution, it has grown in man a tree of virtues and invaluable products. And in the meaning of fast, we can say that
اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کا کیا معنی ہے روزے کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نمبر 1، اٹ ٹیچز مین دا پرنسپل آف سنسیئر لو. یہ انسان کو بتاتا، یہ حکم انسان کو، یہ obligation انسان کو بتاتی ہے کہ سنسیئر لو کسے کہتے ہیں. بیکاز وین ہی آبزرو فاسٹنگ ہی ڈز اٹ آؤٹ آف ڈیپ لو فار گاڈ. جب انسان اللہ تعالیٰ سے بہت خالص محبت کرتا ہے تو انسان یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کوئی انسان دیکھ کے پہچان نہیں سکتا. نماز دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر نہیں پہچانا جا سکتا کہ انسان یہ کتنی محبت اور خلوص سے یہ عبادت کر رہا ہے. پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت خوبصورت حدیث قدسی بیان کی. اب مفسرین نے اس کی بہت تلاش کی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. حالانکہ اگر ہم تمام عبادات کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہے، حج کرنے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں سے صرف روزے کے لیے یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ کہا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان پوشیدہ رہتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کوئی انسان دیکھ کر پہچان نہیں سکتا کہ انسان نے یہ کتنے خلوص سے رکھا ہے روزہ، اور انسان نے کتنی اچھی حد تک روزہ رکھا ہے. مثلا اگر آپ نے ایک نماز اکیلے پڑھی اور ایک نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جو نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی اس کا 27 درجہ اجر ہے، لیکن جو آپ نے نماز اکیلے میں پڑھی اس کا اجر ایک نماز کے برابر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر ڈیفائن نہیں کیا کہ اس کا کتنا اجر ہے، کہ جتنا اچھا انسان کا روزہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا. اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے سو گیا، اس نے پورا دن نیند میں گزارا، یا پورا دن وہ ٹی وی دیکھنے میں گزار دیا، یا پھر اس نے پورا دن عبادت میں گزارا. کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ ہر انسان نے جتنے اچھے اور جتنے افضل درجے کا روزہ رکھا ہوگا اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اور وہ اجر کتنا ہوگا وہ ناپا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی روزہ جو ہے وہ اس کا اجر ناپ کر بتانا بہت مشکل ہے. اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی عبادت کو، جس کے اجر اور ثواب کو لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. چنانچہ اس خوبصورت حدیث قدسی کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھانے کے لیے مختلف مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا. پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر آپٹیمسٹک آؤٹ لک، زندگی کے بارے میں انسان کے اندر ایک مثبت انداز فکر انسان کے اندر جنم دیتا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو سیلف کنٹرول بتاتی ہے. اب آپ کے سامنے سب کچھ پڑا ہے لیکن آپ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. یہ عبادت انسان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی جائز ضروریات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جائز خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ کیسے ناجائز سے بچ سکتے ہیں.
اور جب انسان اپنی جائز ضروریات کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو ناجائز ضروریات سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور انسان کو اس چیز سے روشناس کراتا ہے کہ انسان نے اپنے فرائض کی انجام دہی کیسے کرنی ہے. کیونکہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے یا روزے کی حالت میں ہے وہ تمام حالات میں, چاہے وہ انسان پبلک میں ہے اور چاہے سیکرٹ ہے, وہ اس روزے کو, اس حالت کو برقرار رکھتا ہے. پھر یہ سیلف کنٹرول ایسے بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ روزے کی حالت سے ہیں تو آپ نے کیسے اپنے غصے پہ یا اپنے ایموشنز پہ یا اپنے سینٹیمنٹس پہ کیسے کا کنٹرول رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہے, کسی نے برا بھلا کہہ دیا, اس کو 2 چانٹے لگا دیے, اس کو 2 تھپڑ لگا دیے. نہیں, بلکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بری طریقے سے پیش آئے گا تو آپ اس کو بتائیں گے کہ میں روزے سے ہوں. یہ آپ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کریں گے, آپ اس کو ایسے بتائیں گے کہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے. اور روزے کی حالت میں انسان خاص طور پر اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے استعمال میں محتاط ہونا چاہیے. اور روزہ جو ہے یہ دراصل ایک ظاہری عبادت نہیں ہے, بلکہ روزہ جو ہے وہ تمام جسم کی ایک عبادت ہے. مثلا آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے نامحرم غلط چیزوں کو, ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہاتھ کا یہ روزہ ہے کہ آپ نے غلط چیزوں کو نہیں چھونا. پاؤں کا یہ روزہ ہے یا پاؤں کے لیے یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے غلط چیزوں کی طرف, غلط کاموں کی طرف نہیں بڑھنا. چنانچہ ایک تو ظاہری روزہ ہے جو آپ نے رکھا اور شام کو کھول دیا, لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی کنٹینیوس حالت میں ہے کہ اس کے تمام اجزاء, جسم کے اجزاء کا روزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اس کنٹرول میں رکھے اور ان کو آزادی نہ دے. پھر روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ انسان کو پیشنس, صبر, برداشت سکھاتا ہے. یہ انسان کو ٹرانسپیرنٹ سول, کلیئر مائنڈ اور لائٹ باڈی دیتا ہے. آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں آپ کو نیند آتی ہے, اونگ آتی ہے, لیکن اگر آپ ہلکا کھانا کھائیں اور لائٹ فوڈ استعمال کریں تو آپ کے دل و دماغ پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ڈسپلن اور ہیلدی سروائیول سکھاتا ہے, جو انسان کو ہیلدی سروائیول دکھاتا ہے. اور اگر آپ اس کے عالمگیر فوائد کو نظر میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنے سے کبھی بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ آپ کے دل, دماغ, سوچ, روح, اس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. دوسرا ٹاپک ہے فاسٹنگ ان قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لازم قرار دیا ہے اور فرض قرار دیا ہے مسلمانوں پر اور ان سے پہلے لوگوں پر تاکہ آپ تقوی اختیار کریں. یعنی تقوی اختیار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے. نمبر 2, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان is the month in which was sent down the Holy Quran as a guide to mankind, also clear signs for guidance and judgment. So every one of you who is present during the month should spend it in fasting. But if anyone is ill or in journey, the prescribed period should be made up by days later. God intends every facility for you. He does not want to put you to difficulties. And He wants to complete the prescribed period and to glorify Him in that He has guided you and perhaps you may be grateful. کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے اس کو ضروری اور فرض قرار دیا ہے اور
تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر یہ لازم ہے, اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کسی سفر میں ہے تو اس کے لیے یہ آزادی ہے, اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اس کو بعد کے ایام میں, آنے والے دنوں میں اس روزے کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا, پورا کرنا ہوگا, اور آنے والے ایام میں اس کو یہ فرض کی ادائیگی پوری کرنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. It is a responsibility on every responsible and fit Muslim. Then there are some days in which voluntary fasts can be made. They are recommended. For example, every Monday, ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس کو پسندیدہ فرمایا. اور کچھ روزے ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ فرمایا اور ان کو پسند نہیں کیا. مثلا عید کے دنوں کے ایام کو برا سمجھا, اور اسی طرح جمعے کے دن. لیکن اگر آپ کسی ایسے سیکوینس میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ نے 4 دن اکٹھا روزہ رکھا یا 3 دن اکٹھا روزہ, 3 دن چھوڑا, اور اس کے بیچ میں جمعے کا دن آ گیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. Who must fast? کن کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے, کس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. نمبر 1, اور یہ کوالیفیکیشنز ہونا ضروری ہیں, اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی فلفل نہیں کرتے تو آپ پر روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 1, ٹو بی مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ, وچ مینس ٹو بی سین اینڈ ایبل. آپ عاقل اور بالغ ہوں. اگر آپ عاقل نہیں ہیں, یعنی آپ کو کوئی مینٹل ایب نارمیلٹی ہے, یا آپ بالغ نہیں ہیں, آپ اپنی عمر سے چھوٹے ہیں, تو بھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 2, ٹو بی آف فل ایج, دا ایج آف پیوبرٹی اینڈ the age of puberty which is normally about 14. ڈفرینٹ ایریاز میں ایج آف پیوبرٹی ڈفرینٹ ہے. آپ بلوغت کی حد تک پہنچ چکے ہوں, اگر آپ بالغ نہیں ہیں تو آپ روزہ فرض نہیں ہے. اور ایج آف پیوبرٹی مختلف علاقوں میں مختلف ہے, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ 13 سے 14 سال جو ہے وہ ایج آف پیوبرٹی ہے, وہ بلوغت کی عمر ہے. نمبر 3, ٹو بی پریزنٹ ایٹ ونس پرماننٹ سیٹلمنٹ. آپ اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹ میں ہوں, آپ ڈیورنگ سفر کی حالت میں نہ ہوں, کیونکہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو روزہ معاف ہے. لیکن اس معاف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بعد میں نہیں رکھنا. معاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. جب آپ اپنی پرماننٹ رہائش میں چلے جائیں گے تو تب آپ کو جا کے روزے رکھنے ہیں. Number 4, to be fairly certain that fasting is unlikely to cause you any harm, physical or mental, other than the normal reactions of hunger, thirst. کہ اگر آپ اتنی شدید, اتنی سویر قسم کی کوئی بیماری ہے کہ آپ نے اگر روزہ رکھا تو آپ کی بیماری کو افیکٹ ہوگا اور آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی, چنانچہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے بہت بھوک لگتی ہے, میں تھک جاتا ہوں, مجھے نیند آتی ہے, مجھے بہت پیاس لگتی ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو دس از نو ایکسکیوز. چنانچہ یہ 4 کوالیفیکیشنز ہیں جو بندہ ان کو پورا کرتا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. نمبر 1, sane and able. Number 2, age of puberty. Number 3, permanent settlement. And number 4, that it doesn't affect your health. Exemption from fasting. وہ لوگ جو روزے کی obligation سے آزاد ہیں. نمبر 1, children under the age of puberty. Number 2, insane people who are unaccountable for their deeds. Number 3, men and women who are too old and feeble to undertake the obligation of fast and bear its hardships. وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 1 تو بچے. نمبر 2, انسین, پاگل, مجنوں لوگ. نمبر 3, عورت اور مرد جو بہت کمزور ہیں, عورتیں اور مرد جو بہت بوڑھے ہیں اور ان کی ایج یا ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ اس فرض کو پورا نہیں کر سکتے, تو وہ اس فریضے سے آزاد ہیں. بٹ such people are exempted from this duty, but they must offer at least one needy poor Muslim an average full meal of its value per person per day. لیکن انہوں نے اپنے اس obligation کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے؟ ایسے کمپنسیٹ کرنا ہے کہ وہ ایک دن کے حساب سے ایوریج میل جو وہ خود کھاتے ہیں
اس کو وہ ڈونیٹ کریں گے یا دیں گے, فدیہ دیں گے اپنے روزے کا. بہترین طریقہ تو یہ ہے فدیے کا کہ انسان روزے بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے سکے. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کی صحت دوبارہ بحال ہوگی یا دوبارہ آپ اس حالت میں آئیں گے کہ روزے رکھ سکیں گے, تب پھر آپ فدیہ دے دیں, وہ بھی کافی ہے. لیکن فدیے کے لیے ضرور اگر یہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ روزے بھی رکھیں اور فدیہ بھی دے دیں. اور فدیے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایوریج فل میل جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا, اور اس میں آپ دینے والے کی ریکوائرمنٹ کو نہیں دیکھیں گے کہ دینے والا کس ایوریج کا میل کھاتا ہے. مثلا وہ 50 روپے کا کھانا کھا سکتا ہے تو آپ اس کو 50 کا کھانا نہیں دیں گے, لیکن آپ اس کو اتنا ایوریج فل میل اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے آپ دیں گے جتنے پیسوں میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں, جتنا آپ کا سٹینڈرڈ ہے. مثلا اگر آپ 300 میں دن کا کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ اس کو 300 روپے ایک کھانے کی حیثیت سے دیں گے. Number 4, sick people whose health is likely to be severely affected by the observance of fast, they may postpone the fast as long as they are sick. اور وہ لوگ جو بیمار ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ وقت میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو وہ لوگ اپنے روزے کو کمپنسیشن ایسے دیں گے کہ جب وہ صحیح ہوں گے, صحت یاب ہوں گے, تو بعد کے وقت میں روزے رکھیں گے. اسی طرح ٹریولرز, اگر آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور سفر میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں, لیکن بعد کے دنوں میں آپ نے اس فرض کو پورا کرنا ہے. اسی طرح پریگننٹ اینڈ ویمن فیڈنگ دیئر چلڈرن, یہ 2 کیٹیگریز ہیں خواتین کی جو جس حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور وہ روزے کی اس obligation کو پورا کریں گی اپنی فراغت کے وقت میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اوپر بالکل ہی روزے معاف ہیں, لیکن جب وہ اس 2 کنڈیشنز میں نہ ہوں تو وہ عورت اپنے روزے کے فرض کو پورا کرے گی. اور جس طرح نماز کے لیے انٹینشن ارادے کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح روزے کے لیے بھی ارادے کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی ارادے سے یہ واضح کریں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اگر آپ بھول چوک سے کچھ کھا لیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر آپ انٹینشنلی کوئی چیز جسم میں داخل کریں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر آپ کو وومٹنگ آئے اور وومٹنگ کی تعداد آپ کو کہہ آئے اور کہہ کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ آپ کا منہ بھر گیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ریلیکسیشن ہے کہ چونکہ سورس آف انرجی آپ کی باڈی میں نہیں ہے اس لیے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح اگر آپ بلڈ دیں اور بلڈ دینے سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو اور آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ بلڈ دینے کے بعد اچھا فیل کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا کمزوری اور ویکنس فیل نہیں ہوتی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناؤ دی جنرل ریکمنڈیشنز, کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے رمضان کے حوالے سے. نمبر 1 یہ کہ آپ سحری ضرور کھائیں, سحری میں برکت ہے اور سحری میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور لیں. اگر فرض روزہ ہے تو وہ تو سحری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نفل رکھ رہے ہیں تو سحری لینا ضروری ہے. نمبر 2 روزہ کھولنے کی ابتدا آپ کھجور سے کریں. نمبر 3 یہ کہ روزہ کھولنے میں جلدی اور روزہ بند کرنے میں تاخیر کریں. نمبر 4 یہ کہ روزہ کھانے کے بعد, روزہ کھولنے کے بعد آپ لائٹ میل لیں اور ایسا میل لیں جو آپ کی باڈی ایزیلی ڈائجسٹ کر سکے. نمبر 5 کہ آپ تراویح نماز کو یقینی بنائیں. نمبر 6 کہ آپ قرآن کی ریسائٹیشن اور قرآن کی تلاوت اور ایسے کام جو آپ کے سوشل بیسڈ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم رہے. نمبر 7 کہ آپ پیشنس اور ہمبلنس سے روزے کا اظہار کریں. اور آخر میں یہ کہ آپ روزے کی حالت میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے استعمال سے
خاص طور پر واقف رہیں اور ان کو بہت محتاط طریقے سے استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کا پارا چڑھا ہو آسمان پہ، اور روزہ آپ نے رکھا ہے اور آپ کسی کے ساتھ صبر سے بات نہ کر سکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اس فرض کو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھے اور بہترین انداز پر پورا کرنا چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.